अस्सलाम वालेकुम। खुदा और मोहब्बत के पार्ट नंबर 28 के साथ मैं हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये नावल पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लिसनर्स लाइक इट, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इट। लेट्स स्टार्ट। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद था। अभी चंद दिन पहले ही मैं उस लाइब्रेरी में गया था। मुझे फ्रांसीसी मुसन्निफ़ रॉबर्ट पेरिसन दो तवील मकाले चाहिए थे जो उन्होंने जनवरी 1979 और दिसंबर 1978 में लिखे थे, जिन्होंने वाज़ेह सबूत देकर साबित किया था कि यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर हलाक करने का कोई वाक़या पेश नहीं आया था। लेकिन लाइब्रेरियन पीटर ने पहले मकालों की मौजूदगी से इनकार कर दिया था। मैंने उसे लाइब्रेरी की फ़हरिस्त दिखाई जिसमें बाकायदा 2 मकालों का अंदराज था, और फ़हरिस्त और रजिस्टर ये भी ज़ाहिर कर रहे थे कि पिछले कई सालों से उन मकालों को किसी भी कारी को इशू भी नहीं किया गया था। तो उसका मूड ऑफ हो गया। फिर उसने मुझसे कहा कल या परसों चक्कर लगाऊं, क्योंकि आज वो कुछ मसरूफ़ है। अब जबकि जोसेफ ने लाइब्रेरियन पीटर की कौमियत के बारे में मुझे बताया था, ये बात समझ में आ रही थी, और उसका रवैया भी समझ में आ रहा था कि उसके इनकार के बाद ने ज़रा सख्ती से कहा था कि वो मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं लाइब्रेरी की आला इंतज़ामिया या लंदन के मेयर ऑफिस में लाइब्रेरी शोबे में उसके सुस्त रवैये की शिकायत कर दूं। उस पर उसने मुंह बनाते हुए उन 2 में से एक मकाले को अंदर से निकाल कर दे दिया। दूसरे के बारे में उज़र पेश किया कि वो एक वक़्त में इससे मुझे जारी नहीं कर सकता, लिहाजा पहला पढ़ने के बाद वो वापसी पर मुझे दूसरा देगा, और मैं चुपचाप एक ही मकाला लेकर वापस चला आया। बस इतनी सी बात थी। ना तो मैं उस लाइब्रेरियन को धमकी दी थी और ना ही उससे ऊंची आवाज़ में बात की थी। मुझे हैरत इस बात की थी कि उससे मेरी यूनिवर्सिटी का पता कैसे चला और वो यहाँ तक कैसे पहुँच गया था। तभी मेरे जहन में एक खाका उभरा कि उसने किताब जारी करने के वक़्त मेरी यूनिवर्सिटी से जारी शुदा मेरा आईडी शनाख्ती नंबर नोट कर लिया होगा। अब बात सारी मेरी समझ में आ रही थी। मेरे गिर्द घेरा तंग किया जा रहा था। जोसेफ के बताने के बाद मैं शाम तक बैठा अपना टर्म पेपर को हतमी शक्ल देता गया। अब मैं जल्द अज जल्द उसे ख़त्म करके पेश कर देना चाहता था। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों महसूस होने लगा था कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। मुझे तब उस वक़्त होश आया कि जब शाम 6 बजे यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन ने बताया कि लाइब्रेरी बंद होने का वक़्त हो गया है। मैंने चौंक कर सर उठाया। बाहर वाकई ही अंधेरा छा रहा था। बाहर निकला तो सर्द हवा के थपेड़ों ने मेरा इस्तकबाल किया। आसमान सुर्ख अंगारा हो रहा था। बर्फ़बारी के आसार वाज़े हो रहे थे। गेट से बाहर निकला तो दूर दूर तक किसी सवारी का नामो निशान नहीं था। मैंने अगले ब्लॉक तक मेट्रो की
तलाश में पैदल चलने का ही फैसला किया। दूर लंदन शहर की रोशनियां अब पूरी तरह जगमगाने लगी थी। ऊंचे ऊंचे न्यून साइन ज़मीन पर उतरे सितारों की तरह जगमगा रहे थे। अचानक मेरे ओवरकोट की जेब में रखा फ़ोन बज उठा। दूसरी तरफ सारा थी, उसकी मुलायम आवाज़ उभरी। हे मिस्टर हमाद, कभी हम यहूदियों के खिलाफ मवाद इकट्ठा करने से बाज भी आ जाया करो। क्या कर रहे हो? मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। पैदल चलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मौसम कातिलाना है, दिल जवान है और रास्ता तवील है, सो चला जा रहा हूँ अपनी धुन में मगन। सारा मेरी बात सुनकर हंस दी। मेरे पास एल्बर्ट हॉल में होने वाले स्टेज थिएटर के 2 टिकट हैं। मामा की तबीयत ठीक नहीं है और पापा को तुमने 1000 गमों में मुब्तला कर रखा है। चलोगे मेरे साथ थिएटर देखने के लिए? एक खूबसूरत लड़की एक नौजवान को अपने साथ कहीं बाहर ले जाना चाहती हो तो उसके अक्लमंद माँ बाप को इसी तरह का बहाना कर देना चाहिए। सारा की हंसी फ़ोन पर उभरी। कहाँ हो इस वक्त? मैंने उसे उस सड़क का पता बता दिया जिस पर मैं उस वक्त मोटर गश्त कर रहा था। चंद ही मिनटों में सारा की सफ़ेद बेटल कार नमूदार हो गई। उसने मैरून कलर के ऊंची गले वाली स्वेटर ब्लैक स्कर्ट के साथ पहनी हुई थी और बाल खुले छोड़ रखे थे। आज मैंने पहली मर्तबा उसे पूरी तरह सजे सवरे हुए देखा था, वरना आमतौर पर वो मेकअप वगैरह से बेनियाज सादा सी रहती थी। उसने गाड़ी मेरे करीब लाकर रोकी। यूं सर्द शाम में एक नौजवान परदेसी लड़के का लंदन की सड़कों पर तन्हा घूमना कुछ ठीक नहीं। जल्दी से मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूंगी। मैं मुस्कराते हुए उसकी गाड़ी में बैठ गया। सारा ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ ही देर में हम मज़ाफ़ात से गुज़रते हुए जगमगाते लंदन पहुंच गए। चमकती हुई शीशे जैसी दुकानें दोनों तरफ गुज़रते राहियों की तवज्जो खींच रही थी। सेंट्रल लंदन की बड़ी बड़ी कसिनो जुए खाने शाम होते ही खुल गए थे और बाहर खड़ी नीम उड़िया लड़कियां दूसरों को अंदर आने की दावत दे रही थी। ये सब कहीं कहीं कई मंजिला कसिनो थे जिनमें अंदर जाने के लिए बड़े बड़े ड्राइववे बने हुए थे। आप अपनी गाड़ी समेत अंदर जा सकते थे। नई लगने वाली फिल्मों के बोर्ड जल बुझ रहे थे। उनमें सबसे बड़ा बोर्ड नई फिल्म किंग कॉन्ग का था। असल में बोर्ड क्या था, कई मंजिला बहुत बड़ा किंग कॉन्ग ही था, तो बिजली की रोशनियों से जल बुझ रहा था। मुझे उस वक़्त किंग कॉन्ग का बोर्ड देखकर सनी याद आ गया। उसे ये फिल्म बहुत पसंद थी, लेकिन वहाँ के सिनेमाओं में अब किंग कॉन्ग नहीं लगी थी। अब हम बड़े पुल के ऊपर से गुजर रहे थे। पुल के गिर्द बड़ी बड़ी जहाज़ी साइज़ की पीली रोशनियों में दिन का सारा समा बंधा हुआ था। सिग्नल बंद था। शायद कोई स्टीमर नीचे से गुजर रहा था।
الوداع اے شہروں کے شہر، ہم چند دن کے لیے ہم تم سے جدا ہوتے ہیں، لیکن یہ وعدہ رہا کہ ہم پھر ملیں گے، بہت جلد ملیں گے۔ تب تک اپنی سنگینی جگمگاہٹوں میں کمی نہ آنے دینا۔ یہ سچ ہے کہ دنیا کے ہر خطے کے باسیوں اپنا شہر ہی دنیا کا سب سے خوبصورت شہر لگتا ہے۔ مجھے اپنا کوئٹہ بھی اسی طرح اتنا ہی پیارا ہے۔ اس شہر کی فضا میری ایمان کی محبت کی مہک بسی ہوئی تھی۔ اسی دسمبر کی شاموں میں بھی ابھی تک کچے کوئلے کی جلنے کی مہک، میری پسندیدہ خوشبو موجود تھی، جو بچپن سے ہی میری روح کو کھینچ لیتی تھی۔ یہ شہر ہمیں کس طرح ہمیں باندھ لیتے ہیں، جیسے کوئی خون سینچ رہا ہو۔ جیسے سارا گاڑی بہت تیز چلا رہی تھی۔ پل چڑھتے ہی جلد ہی ہم البرٹ ہال کی پارکنگ میں موجود تھے۔ ہال میں بہت بھیڑ تھی، ضرور کوئی خاص تھیٹر تھا۔ ہماری نشستیں 2 رو میں ہی تھیں۔ ہمارے بیٹھنے کے کچھ دیر بعد ہی ہال کی روشنیاں بجھا دی گئیں۔ سامنے اسٹیج کا پردہ اٹھا دیا گیا۔ محبت کی کوئی کہانی تھی۔ کہانی محبت کی ہی ہو سکتی ہے۔ محبت ہی تو ایسی لاکھوں کہانیوں کو جنم دیتی ہے۔ اسٹیج پر ہیرو ہیروئن سے الوداع لے کر رخصت لے رہا تھا، کیونکہ اسے اپنے قصبے سے دور ملازمت مل گئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ راستے میں جو گھنا جنگل پڑتا ہے، وہاں چھپے لٹیرے اس کی زندگی کی طاق میں ہیں۔ وہاں ہیروئن کی سوتیلی ماں اسے بحری جہاز کے ذریعے مزدوری کے لیے دور دراز کے شہر لندن بھیج رہی تھی۔ ہیروئن اس بات سے بے خبر تھی کہ اصل میں اس کی لالچی سوتیلی ماں بحری قزاقوں کے ہاتھ اس کا سودا کر دیا ہے، جو اسی بحری جہاز پر موجود ہیں جس میں اسے سمندر پار جانا ہے۔ اسٹیج کا منظر لڑکی اور لڑکے کی ملاقات کا منظر تھا، جس میں دونوں ہی اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ ان کی آخری ملاقات ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے 1 سال کے بعد ملاقات کے وعدے کر رہے تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو جھوٹے دلاسے دے رہے تھے۔ منظر میں جان بھرنے کے لیے دونوں اداکار جم کر اداکاری کر رہے تھے۔ پھر ہدایت کاری اور مکالمے بھی زبردست تھے۔ پورے ہال پر سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ ہیرو جنگل سے گزر رہا تھا۔ سمندر میں ولیم ورڈزورتھ ایک مشہور نظم ایک برفیلی شام میں جنگل میں رکھنا کے مکالمے گونج رہے تھے۔ یہ گھنا جنگل، یہ برفیلی شام، سب کس قدر دل فریب ہے۔ مجھے تو اپنے وعدوں کا بھرم رکھنا ہے، اور سونے سے پہلے میلوں کا سفر
طے کرنا ہے اور سونے سے پہلے میلوں کا سفر طے کرنا ہے۔ میں نے شاید 7ویں جماعت میں ولیم ورڈسورتھ کی اسٹاپنگ بائی ورڈز ان آ سنوئنگ ایوننگ پڑھی تھی۔ آج اپنی آنکھوں کے سامنے پھر سے اس منظر کو حقیقت میں بنتے دیکھ رہا تھا۔ یہاں لٹیرے ہیرو پر حملہ آور ہوئے، وہاں بحری قزاق لڑکی پر بحری سفر کے دوران جھپٹ پڑتے ہیں، یہاں ہیرو کے سینے میں خنجر گھونپ دیا جاتا ہے، وہاں لڑکی سے قزاقوں سے بچنے کے لیے سمندر میں کود جاتی ہے، یہاں ہیرو مرتے وقت لٹیروں سے التجا کرتا ہے کہ اس کی موت کے بارے میں لڑکی کو نہ بتایا جائے ورنہ وہ بھی مر جائے گی، وہاں لڑکی سمندر میں ڈوبنے سے پہلے قزاقوں سے چلا کر گریہزاری کرتی ہے کہ لڑکے کو اس کی موت کے بارے میں اطلاع نہ دی جائے ورنہ وہ بھی خودکشی کر لے گا۔ دونوں محبت کرنے والے پھر فنا ہو جاتے ہیں۔ ہال میں بیٹھے تمام تقریباً سبھی لوگ کی آنکھوں میں آنسو تھے، عورتوں کی تو باقاعدہ سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ پردہ گرنے کے بعد بھی بہت دیر تک سب لوگ مبہوت سے بیٹھے رہے اور پھر اچانک ہی ہال تالیوں کی بے پناہ گونج سے دہل سا ہو جاتا ہے، اور میں نے سارا کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں کے گوشے بھی بھیگے ہوئے تھے۔ میں اور سارا جب ہال سے باہر نکلے تو لندن برف کی سفید مخملی چادر سے ڈھک چکا تھا۔ پارکنگ میں کھڑی سارا کی سفید فوکسی بیٹل برف کا ہی حصہ لگ رہی تھی، جیسے شریر بچوں نے سنو مین کی بجائے برف کی گاڑی بنا ڈالی ہو۔ جب تک ہم البرٹ ہال کے قریبی گلیوں سے نکل کر بڑی شاہراہ پر آئے تب تک لندن کی رات ہو چکی تھی۔ پورے شہر پہ جیسے کسی نے سفید برادہ چھڑک کر اس پر جادو کر ڈالا ہو۔ دور کہیں ٹریفالگر اسکوائر کے گھنٹہ گھر نے رات کے 12 بجنے کی نوید سنائی۔ ہماری گاڑی برف سے بھری سڑکوں پر پھسلتی جا رہی تھی۔ سارا ابھی تک تھیٹر کے اثر میں تھی اور چپ چاپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے جا رہی تھی۔ میں خود بھی کھویا کھویا سا تھا۔ پھر سارا نے ہلکے سے کہا، مجھے ایسی محبتوں کا انجام ہمیشہ بہت اداس کر دیتا ہے۔ پھر میں گمسم سی یوں ہی کھوئی کھوئی سی رہتی ہوں۔ محبتوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرا جواب سن کر اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ تم محبتوں کی گہرائی کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ اس دن بھی تم نے محبت کے پہروں کو بیان کیا تھا تو میں
بہت دن تک ماما سے تمہاری محبت کے بارے میں خیالات پر بات کرتی رہی. پھر اس دن تم نے یک طرفہ محبت کی بات بھی کی اور اسی کو محبت کی شام بنا لینے کا مشورہ بھی دیا. کوئی محبت کے بارے میں اتنی تفصیل سے کیسے جان سکتا ہے؟ اس کے لیے تو اسے ہزاروں محبتوں کے عذاب سے جھیلنا بھی کم پڑے ہوں گے. کبھی کبھی ایک محبت بھی ہزار محبتوں پر بھی بھاری ہوتی ہے. ہزار محبتوں جیسا درد ہزار محبتوں جیسی خوشی اور تجربہ دے جاتی ہے. سارا نے غور سے میری طرف دیکھا. گویا تم نے بھی کسی سے محبت کی ہے. نہ جانے کیوں کبھی یہ لفظ محبت مجھے بہت ناکافی معلوم ہوتا ہے. کبھی کبھی تمہیں ایسے نہیں لگتا کہ ہمارے لفظوں کی وسعت اور ووکیبلری بہت محدود ہے؟ ہماری زبان، ہمارے لفظ، ہماری لغت صرف ظاہری اوپری احساسات کو ہی بیان کر سکتے ہیں. بات صرف محبت، عشق اور جنون پر ہی کیوں آ کر ختم ہو جاتی ہے؟ تو جذبہ، جنون اور دیوانگی سے بھی بڑھ کر اس کی بجائے کوئی دوسرا نام کیوں نہیں ہوتا؟ سارا غور سے میری بات سنتی جا رہی تھی. اس کے چہرے پر عقیدت سی تھی، کچھ ضبط، جیسے کچھ اندر ہی اندر کچھ ماننے کی، کچھ دبانے کی کوشش کر رہی ہو. کیا میں پوچھ سکتی ہوں، وہ خوش نصیب جس کے لیے تمہارے جذبات، تمہارے لفظ کم پڑ جاتے ہیں، اس وقت کہاں ہے؟ وہ اس دنیا میں نہیں ہے. سارا کے ہاتھوں سے اسٹیئرنگ چھوٹتے چھوٹتے بچا. گاڑی برفیلی سڑک پر زور سے لہرائی. سارا مزید بکھلا گئی. میں نے سیٹ کے ساتھ لگی ہینڈ بریک کھینچ دی. گاڑی اپنے ہی زور پہ گھومی. کچھ دیر گھسٹتی ہوئی دور فٹ پاتھ کے ساتھ لگ کر رک گئی. سارا نے اپنا سر اسٹیئرنگ پر رکھ دیا. میں نے جلدی سے اسے ہلایا. تم ٹھیک ہو؟ معذرت چاہتا ہوں، مجھے تمہیں اس طرح سے نہیں بتانا چاہیے تھا. یہ سب کچھ غلطی میری ہی ہے. سارا اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی. نہیں، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے. تمہارے باتوں میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ اپنا اختیار کھو بیٹھی. تم کہو کہ باقی راستہ میں گاڑی چلا سکتا ہوں. سارا نے کچھ نہیں کہا. چپ چاپ اسٹیئرنگ سے سائڈ سے اتر کر میری طرف آ گئی. میں نے دروازہ کھول کر اس کی سیٹ کی طرف بڑھ گیا. میں نے گاڑی آگے بڑھا دی. سارا ابھی تک گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی. پھر وہ سامنے ونڈ اسکرین میں سے باہر دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولی، اتنا بڑا درد دل میں رکھ کر تم کیسے مسکرا لیتے ہو؟ کبھی کسی کو اپنے اندر کے زخم جھانک کر دیکھنے کا موقع نہیں دیا. واقعی تم سب سے الگ ہو، سب سے جدا ہو، اس دنیا کے نہیں ہو. میں چپ چاپ گاڑی چلاتا رہا. ویسٹ منسٹر برج سے کچھ پہلے پکاڈلی سے تیسری سڑک کے قریب سارا نے مجھے گاڑی ایک بہت ہی خوش لیکن انجانی سی سڑک پر موڑنے کا کہا.
میں نے بنا کچھ پوچھے گاڑی اس لمبی چوڑی سنسان سی سڑک پر موڑ دی۔ کچھ دور چل کر بیچوں بیچ ساتھ ایک بڑا سا چوراہا تھا آ گیا۔ اس کے گرد گھومنے کے لیے گاڑی کا پوری اسٹیئرنگ گھمانا پڑتا تھا۔ یہیں سے سڑک 4 حصوں میں تقسیم ہو رہی تھی۔ چوراہے کے اندر ایک بہت بڑا فوارہ لگا ہوا تھا جس میں سے پانی کی دھاریں سردی کی وجہ سے نکلتے نکلتے ہی جم گئی تھیں۔ چوراہے سے مڑتے ہی آخر میں بنا یہودیوں کا ایک قدیم سفید پتھر سے بنا ایک عظیم الشان چرچ سامنے آ گیا۔ سفید عمارت اس وقت برف سے اٹی ہوئی تھی، کسی پری کا محل لگ رہی تھی۔ میں نے گاڑی چرچ کے سامنے لے جا کر روک دی۔ چرچ کے دیو ہیکل دروازے پر حضرت موسیٰ کی ایک شبیہ بنی ہوئی تھی۔ دروازے کے اس دونوں اطراف بڑی بڑی سی مشلیں جل رہی تھیں۔ سارا گاڑی سے اتر گئی اور میں بھی نیچے اتر آیا۔ سارا نے میری جانب دیکھا۔ یہ میری پسندیدہ عبادت گاہ ہے۔ میں صرف خاص موقعوں پر یہاں آتی ہوں۔ آج یوں آدھی رات کو یہاں آنے کا مقصد بھی خاص ہے۔ میں تمہاری محبت کے لیے دعا کرنے کے لیے آئی ہوں۔ وہ ہستی جو تمہارے لفظوں میں، تمہاری یادوں میں اور تمہارے احساس میں زندہ ہے، میں اس کے لیے دعا کرنے آئی ہوں۔ میں گنگ سا وہیں کھڑا یہی رہ گیا۔ سارا نے قدم بڑھائے، پھر وہ پلٹ کر بولی، تم اگر چاہو تو یوں ہی کچھ دیر انتظار کر سکتے ہو، میں جلد ہی آ جاؤں گی۔ سارا میرے رکے قدموں کو دیکھ کر یہی سمجھی کہ میں شاید یہودیوں کے چرچ کے اندر جانے سے ہچکچا رہا ہوں۔ سارا آگے بڑھ گئی۔ میں اس کے پیچھے برف کے بنے اس کے قدموں کے نشانات پر چلتا ہوا اس چرچ میں داخل ہو گیا۔ چرچ کے اندر دیواروں پر بنے طاقوں پر ہلکی سی روشنیاں جل رہی تھیں۔ چرچ میں مدھم سی ایک خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے ڈائز پر جہاں پادری کھڑا ہوتا ہے وہاں لکڑی کے چبارے پر بہت سی موم بتیاں جل رہی تھیں۔ سارا لکڑی کے چوبی فرش پر چلتی ہوئی ایک خاص جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی، زیر لب توریت کی آیتیں پڑھنے لگ گئی۔ میں چپ چاپ دونوں طرف سی لگی ہوئی لمبی لمبی بینچوں میں سے ایک بینچ کے کونے پہ جا کر بیٹھ گیا۔ چرچ میں ایک عجیب سا سکوت طاری تھا۔ اتنی خاموشی تھی کہ موم بتیوں سے جلنے والی آواز کی سرسراہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ سارا ایک جذبے کے عالم میں کھڑی دعائیہ کلمات پڑھ رہی تھی۔ ایک انجانی لڑکی ایمان کے لیے ہزاروں میل دور ایک تنہا رات میں بھیگی پل کے لیے دعا کر رہی تھی۔ میں کچھ دیر یوں ہی سارا کو سینے پر ہاتھ رکھے دعا کرتا دیکھتا رہا، پھر یکایک جانے کیوں مجھے ایمان کی بے حد کمی محسوس ہوئی۔ اس احساس نے میرے دل کو جیسے خنجر سے چھیلنا شروع کر دیا کہ اب میں اس زندگی میں کبھی اسے مل نہیں پاؤں گا۔ جانے کس وقت میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے اور مجھے احساس بھی نہیں ہوا۔ سارا دعا ختم کر کے میری طرف پلٹی،
اور اس کی نظر میری برستی آنکھوں پر پڑ گئی۔ ہے حماد، یہ کیا؟ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی میری طرف بڑھی، میرے چہرے کو ہاتھوں میں تھام لے کر اس نے اپنی نازک انگلیوں سے میرے آنسو پونچھ دیے، اور شاید یہی لمحہ وہ آنسوؤں کے بند کو توڑنے کا آخری بہانہ بن گیا۔ پھر میرا خود پر اختیار نہ رہا، اور جانے کتنی دیر تک نمکین پانی اس کی نازک ہتھیلیوں کو بھگوتا رہا، مجھے تسلیاں دیتے دیتے۔ وہ نازنین نڈھال سی ہو گئی۔ پھر جیسے اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج وہ ان تمام آنسوؤں کو بہہ جانے دے گی، اس نے میرا سر اپنے شانے سے لگا لیا اور میری پلکوں سے گرتی شبنم اپنی ہاتھوں سے سموتی رہی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اگر میں مناسب سمجھوں تو اپنے دل کا غبار اس کے سامنے بیان کر دوں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ میرے درد کو اپنا درد ہی سمجھتی ہے، درد کا درد ماں بننا چاہتی ہے۔ میں نے شروع سے لے کر آخر تک تمام فسانہ سارا کو سنا دیا۔ وہ چپ کر کے خاموشی سے میری بات سنتی رہی، مجھے تھپکتی رہی۔ ایک مقام پر مجھے یوں ایسا لگا کہ خود وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے گی، لیکن اس بہادر لڑکی نے اپنے حواس قابو میں رکھے۔ شاید اسے اس بات کا پوری طرح احساس تھا کہ اگر اس مرحلے پر اس نے ذرا سی بھی کمزوری دکھائی تو مجھے ٹوٹنے سے بچانا مشکل ہو جائے گا۔ میری بات ختم ہونے کے بعد وہ بہت دیر تک خود پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی۔ میں جانتا تھا کہ اس کومل اور پھول پنکھڑی نازک لڑکی کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ اس نے مجھ پر اپنے اندر کے طوفان ظاہر نہیں ہونے دیے۔ کبھی کبھی لفظوں سے زیادہ دو انسانوں کے بیچ کی خاموشی مضبوط اور زود اثر مرہم ثابت ہوتی ہے۔ اس وقت وہی خاموشی ہم دونوں کے درمیان باتوں کا کام دے رہی تھی۔ وہ چپ چاپ میرا ہاتھ تھامے بیٹھی رہی اور اپنے لفظ، اپنا مرہم اپنے نرم لمس کے ذریعے میرے ہاتھوں میں اور میری روح میں منتقل کرتی رہی۔ چرچ کے بڑے بڑے روشن دانوں اور کھڑکیوں سے صبح کی سفیدی جیسے چھلکنے لگی تھی، اور جب ہم چرچ سے باہر نکلے، شہر کے سفیدے اور برف کی چادر کی سفیدی نے ہماری آنکھیں چندیا دیں۔ برف پر ابھی تک میرے اور سارا کے اندر جاتے قدموں کے نشان واضح تھے۔ رات کے اندھیرے میں نہ جانے کیسا جادو ہوتا ہے۔ شاید اسی سحر کے زوم میں میں نے سارا کو رات کو سارا کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا، سب کچھ بتا دیا تھا۔ صبح ہوتے ہی اپنے رات کے رویے اور حالت پر شرمندہ تھا۔ کچھ جھجک سی محسوس ہو رہی تھی سارا کو، جیسے اس دن میرا ہر برہم قائم رکھنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اس نے میری طرف دانستہ دیکھنے سے گریز کیا، چپ چاپ گاڑی ڈرائیو کرتی رہی۔ پہلے اس نے مجھے میرے اپارٹمنٹ پر ڈراپ کیا۔ لندن ابھی
تک بے خبر تو سو رہا تھا. میں گاڑی سے اترا تو میرے قریب سے گزرتے دودھ کی بوتلیں پہنچانے والے کی سائیکل گھنٹی بجاتی گزری. اپنی پی کیپ اٹھاتے چلتے انگریزی میں مجھے سلام کیا. میں نے مسکرا کر سارا کی طرف دیکھا. اس کی نظروں کا مطلب سمجھ کر جھیم سی گئی. میں نے سارا کی طرف دیکھا. وہ ابھی تک اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھی تھی. میں نے سائیڈ والی کھڑکی میں جھانک کر اسے کہا، میں شکریہ جیسے چھوٹے لفظ کہہ کر تمہارے اندر کے انمول احساسات کی توہین نہیں کرنا چاہتا. میں اس رات کو ہمیشہ یاد رکھوں گا. سارا نے میری آنکھوں کی طرف دیکھا. شکریہ ادا کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. یقین جانو میں نے ہمیشہ سے تمہیں دوسروں سے مختلف سمجھا ہے اور گزری ہوئی رات کے بعد تمہاری عزت میرے دل میں اپنی آخری حد تک بڑھ گئی ہے. اور یاد رکھو جب بھی تمہیں میری ضرورت ہوگی تم ہمیشہ آواز دینے سے پہلے مجھے اپنے سامنے پاؤ گے. میں جانتا ہوں ایسا ہی ہوگا. یہ احساس میرے لیے ہمیشہ بہت قیمتی رہے گا. مجھے سارا کو شام کو لائبریری سے واپسی پر آتے ہوئے تھیٹر کے لیے لے لیا تھا. میرا بیگ جس میں میرے نوٹس تھے اب بھی اس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پڑا ہوا تھا. میں نے کل شام ہی اپنا ٹرم پیپر مکمل کر لیا تھا. میں نے بیگ سے اپنے ٹرم پیپر کے تمام نوٹس نکالے جس پر میری 2 مہینے کی محنت اور میری تحقیق لفظوں کی صورت میں بکھری ہوئی تھی. میں نے ٹرم پیپر کی پوری فائل سارا کے حوالے کر دی اور کہا، یہ میرا ٹرم پیپر ہے. اس میں میری تمام تحقیق موجود ہے. میں چاہتا ہوں تم اسے اپنے پاس رکھو. اگر کسی بھی وجہ سے میں اسے یونیورسٹی میں جمع نہ کروا سکوں تو میری جگہ تم اس لائبریری ریکارڈ کا حصہ بنوانے کے لیے جمع کروا دینا. سارا نے حیرت سے فائل کے صفحے پلٹے. تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ مجھے اسے اپنے پاس رکھنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم دونوں اسے خود چل کر جمع کروائیں گے. بلکہ میں پاپا کو اس بات کے لیے بھی مجبور کروں گی کہ وہ تمہیں تمہارا ٹرم پیپر پوری یونیورسٹی کے سامنے فائنل تقریب میں پڑھنے دیں. تمہیں اپنا نظریہ سب کے سامنے پیش کرنے کا پورا حق ہے. میں نے اس موقع پر اسے پیٹر والی بات بتا کر پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا. میں نے ہاتھ بڑھا کر ہلکے سے اس کے ریشمی بال بکھیر دیے. وہ مسکرا دی. میں نے الوداع کہہ کے لیے ہاتھ ہلایا. سارا گاڑی آگے بڑھا دی. میں اپنی سنسان گلی کے آخری کونے تک اس گاڑی کو مڑتے دیکھتا رہا. پارٹ نمبر 28 اختتام کو پہنچا. مزید پارٹ سننے کے لیے لائک، سبسکرائب، شیئر اور کمنٹ کیجیے. فی امان اللہ. خوش رہیے.